हेलो, मेरा नाम है मुस्तफ़ा काज़मी एंड वेलकम टू माय चैनल मुस्तफ़ा काज़मी। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ उसको मैंने नाम दिया है गोरा कॉम्प्लेक्स। अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो ये वो इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स है जो हमारे यहाँ के लोगों को सफ़ेद फार्म लोगों को देखने के बाद होता है। और ये कॉम्प्लेक्स जो है इसकी जड़ें कहीं जाके कलोनियलिज्म से मिलती हैं, क्योंकि गोरे तो यहाँ से चले गए लेकिन आज भी उनकी गुलामी में हमारे जहन जो है जकड़े हुए हैं। आज भी वो जंजीरें हम अपने जहनों से और ख्यालों से उतार नहीं पाए हैं। तो आखिर ये कॉम्प्लेक्स क्यों है? चाहे कॉम्प्लेक्स जुबान की शक्ल में हो कि हम उनकी जुबान बोल के अपने आप को ज़्यादा बेहतर और एजुकेटेड समझते हैं, जिसको सुनने के बाद बड़ी हंसी आती है मुझे कि किसी जुबान को बोलने से कोई ज़्यादा क्वालिफाइड या ज़्यादा अक्लमंद या ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकता है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स हमारी कौम में पाया जाता है, चाहे वो उनके कल्चर के बारे में हो, उनके रहन सहन के बारे में हो, उनके लिबास के बारे में हो। हाँ, ये बात एक हकीकत है कि वो पूरी दुनिया पे हुकूमत कर चुके हैं और उनका कल्चर, उनका लिबास, उनकी ज़ुबान हर जगह डोमिनेट करता है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप अपनी ज़ुबान, अपनी नस्ल, अपने रंग, अपने कल्चर को किसी से भी इंफीरियर समझें। तो आज इस टॉपिक पे बात करते हैं जो कि मैंने अमूमन देखा नहीं है लोगों को इसके ऊपर बात करते हुए। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस एंड ब्रिंग इट आउट इन द ओपन, क्योंकि जब तक ये चीज लोग रियलाइज नहीं करेंगे और इसको केयरफुली कॉन्शियसली इस चीज को टैकल नहीं करेंगे, ये आपके अंदर से कभी नहीं जाएगी। और ये एक बहुत बड़ी वजह है हमारे तरक्की ना करने की। ये मेरी एक पर्सनल सोच है। तो इस सोच की तह में जाके देखते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि तरक्की सिर्फ सफ़ेद फार्म लोगों ने की है। दुनिया में आज जो कुछ भी देखा जा रहा है सिर्फ उनका तख्लीक किया हुआ है। और सही मानों में सिविलाइज्ड सिर्फ वो हैं और हम बहुत पीछे रह गए हैं। हाँ, ये बात हकीकत ज़रूर है कि वाइट लोगों ने या यूरोपियंस ने या वेस्टर्नर्स ने अपनी तरक्की अपनी मेहनत से साबित की है और हर फील्ड में अपने आप को मनवाया है। लेकिन इस तरक्की की जड़ों में जब हम जाते हैं तो उसके ताने बाने जाके कहीं और मिलते हैं। आज इस पर तफसील से बात करते हैं। तो क्या वाकई ये बात दुरुस्त है कि सफ़ेद फार्म लोग हमसे सुपीरियर हैं, हमसे बेहतर हैं, हमसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं? हर हिसाब से उनकी रेस हमसे फौकियत रखती है? मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, बल्कि दिल से मानते हैं कि सफ़ेद फार्म लोग या फिर वेस्ट हमसे सुपीरियर है। और एक शख्स ने तो आके मुझे ये मिसाल भी दी कि जिस तरह मुख्तलिफ मखलूक़ात में किस्में होती हैं, फॉर इंस्टेंस जितनी भी बर्ड्स हैं, जितनी भी परिंदे हैं, उनमें भी नस्लें मिलती हैं। यानी मोर और कबूतर को बहुत ही अफजल नस्ल समझा जाता है तमाम परिंदों में। तो इसी तरह इंसानों में भी कुछ रेस है जो हमसे बेहतर हैं या सुपीरियर हैं। तो ये सुनकर मैं बड़ा हैरान हुआ उनकी सोच पर। और मैंने उनसे कहा कि अगर आपका नज़रिया और आपका ये गेज करना, ये अंदाज़ा लगाना कि कौन आपसे बेहतर है, सिर्फ इस सतही चीज़ पर ही कायम रहता है कि देखने में किसी की रंग व सूरत और खद खाल क्या है, अगर इससे आप अंदाज़ा लगाते हैं कि कोई आपसे सुपीरियर है नहीं, तो ये आपकी बड़ी ही शैलो सोच है और बहुत ही लो आईक्यू होने का एक सबूत है। क्योंकि अगर सिर्फ सतही तौर पे देख के चीज़ों के खूबसूरत होने से हमें ये अंदाज़ा लगाना है कि कोई चीज़ हमसे बेहतर है या नहीं, तो ये बहुत ही शैलो सोच होगी। हाँ, लुक्स, देखने में कोई चीज़ अगर खूबसूरत हो तो उसकी ब्यूटी से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ ये एक चीज़ नहीं हो सकती दूसरी उस जैसी मखलूक़ात पे उसकी फ़ौक़ियत होने की। और जहाँ तक लुक्स की भी बात है, मेरे हिसाब से अपनी अपना नज़रिया होता है। जो हुस्न मिडल ईस्ट में या साउथ एशिया में नज़र आता है, शायद मुझे दुनिया में कहीं और नज़र नहीं आया। दैट्स माय पर्सनल टेक। इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स की जब भी बात होती है तो उसकी जड़ें जाके हमेशा एक चीज़ पे ख़त्म होती हैं अमूमन, और वो है पावर एंड इकोनॉमी, यानी पैसा और पावर। ये दो चीज़ें हैं जिनसे सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स या इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स की जड़ें मिलती हैं। तो अब ये देखना है कि हमारे खिते के लोगों को ये जो इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स है इसकी जड़ें कहाँ से जाके मिलती हैं। ये जानने के लिए हमें थोड़ा अपने पास्ट में जानना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हमारा खिता, मैं सिर्फ साउथ एशिया की बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस गुजरी हैं, चाहे वो मोहनजोदड़ो हो या फिर हड़प्पा हो या फिर बेबीलोनियंस हो या फिर इजिप्शियंस हो, ये सब इसी खत्ते में ही पाई गई हैं, यानी ईस्ट की तरफ।
چاہے اس کی حدیں افریقہ تک ہوں اور اس کا اختتام مڈل ایسٹ تک۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب دنیا کی بڑی سے بڑی سویلائزیشنز یہاں پہ گزری، خاص طور پہ ہمارے خطے میں، تو پھر یہ انفیورٹی کمپلیکس کہاں سے جنم لیا؟ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کے دو ملک ایسے ہیں جن کی جی ڈی پی پاسٹ میں یعنی ہسٹری میں سب سے ہائیسٹ رہی ہے؟ اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ وہ دو ملک نہ تو امریکہ کی طرف ہیں اور نہ ہی یورپ کی طرف۔ وہ دو ملک ہیں انڈیا اینڈ چائنا۔ یعنی آج جس خطے میں ہم رہتے ہیں، جس میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال اور اپ ٹو پورا چائنا جاتا ہے، یہ دنیا کا امیر ترین حصہ مانا جاتا تھا۔ آئی نو اب مجھ سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ میں نے یہ کیسے بول دیا کہ انڈیا اور چائنا کی جی ڈی پی ہمیشہ سے ہائیسٹ رہی ہے ہسٹری میں۔ تو یہ جاننے کے لیے ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے او ای سی ڈی، جس کی بہت ساری کنٹریز ممبر ہیں۔ ان سب کنٹریز نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ معلوم کیا جائے، ریسرچ کی جائے کہ آخر یہ دو کنٹریز یعنی انڈیا اور چائنا کی جی ڈی پی سب سے ہائی کیسے رہی ہے اور کتنی تھی۔ اس ادارے کے چیئرمین تھے پروفیسر اینگس میڈیسن، اینڈ آئی تھنک اٹ واز ڈیلیبریٹ آف دیم کہ کسی سفید فارم کو اس کا چیئرمین بنائے تاکہ کوئی بھی باعث یا کوئی بھی پارٹیسن یعنی کسی بھی قسم کی ایک طرف کی جھکاؤ کا کوئی بھی گنجائش نہ رہے۔ ان کی چیئرمین شپ میں دیکھا گیا جب ریسرچ ہوئی کہ انڈیا اور چائنا کی جی ڈی پی ہمیشہ ہائیسٹ رہی ہے۔ آپ یہ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ پہلے 1000 سال یعنی اپ ٹو 1000 اے ڈی انڈیا کی جی بی ٹی پوری دنیا میں کنٹریبیوشن اس کی 34% تھی، اور جبکہ چائنا کی اراؤنڈ 26.2% تھی۔ اور تھوڑا آگے چلتے ہیں 1700 to 1757، تو انڈیا کی جی ڈی پی was 24.5 and China's GDP was 22.3%۔ 1800s میں انڈیا کی جی ڈی پی 20% پہ پہنچ جاتی ہے اور چائنا کی جی ڈی پی is around 29.1%۔ And then from 1830 onwards انڈیا کی جی ڈی پی 17% پہ پہنچ گئی دنیا میں، اینڈ چائنا was 32.2%۔ اسی طرح جب 1880 سے آنورڈز آتے ہیں ٹو دا 19th سینچری کی شروعات اینڈ اینڈ، تو تب تک انڈیا کی اکانومی یا جی ڈی پی گھٹتے گھٹتے 8% پہ پہنچ گئی۔ تو آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ کنٹری جو کہ دنیا کی جی ڈی پی میں 34% کنٹریبیوٹ کرتی تھی یا حصہ لیتی تھی، وہ کم ہوتے ہوتے صرف 7% پہ پہنچ گئی، بلکہ اس سے بھی کم ہو گئی آگے جا کے۔ تو ایسا کیا ہوا اسپیشلی پچھلے 100 سال میں کہ انڈیا کی جی ڈی پی گھٹتے گھٹتے صرف 7 سے 5% رہ گئی؟ تو یہ جاننے کے لیے ہمیں تھوڑی سی ہسٹری دیکھنی ہوگی۔ انڈیا اور چائنا دنیا کے یہ دو ملک سب سے امیر ترین ملک مانے جاتے تھے۔ یہاں کی سویلائزیشن، یہاں کا کلچر، یہاں کی اکانومی، یہاں کا رہن سہن، یہاں کا غریب آدمی یعنی کسان، یا پھر امیر عمرہ رئیس یا پھر نواب، سبھی اپنی زندگیوں میں خوشحال تھے۔ سونا اور پیسہ بے بہا تھا، اور یہ دونوں کنٹریز انرچ تھی نیچرل منرلز میں، چاہے وہ سونا یا دوسری دھاتیں ہوں، بہت ہی بڑی کوانٹٹی میں پائی جاتی تھی اس پورے ریجن میں۔ یہاں کا کسان بھوک تو درکنار بلکہ ایک بہت ہی خوشحال زندگی رہتا تھا۔ اسی کسان کی گھر والی یعنی خواتین سونا پہن کر کام پہ جایا کرتی تھی، یعنی یہ صرف میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا ہوں، یہ ہسٹری ہے اور اس کا میں آگے آپ کو ثبوت دیتا ہوں۔ اور نیچرل دھاتوں، منرلز اور ایگریکلچر کے علاوہ یہ ایک انڈسٹریلائزڈ ریجن تھا، چاہے وہ موئنجو دڑو ہو یا ہرپا ہو۔ ایگریکلچر کی نئی ٹیکنیک سے لے کے ڈفرینٹ چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز کا کانسیپٹ اسی خطے سے نکلا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ خطہ، یہ ملک مالا مال تھا، یہاں کے لوگوں کو پیسہ بنانا آتا تھا۔ اب یہ جاننے سے پہلے کہ انڈیا کی جی ڈی پی اتنا ڈراسٹکلی گری کیوں، انڈیا اور چائنا دونوں کی، میں سب سے پہلے یہ کریڈٹ دینا چاہوں گا انڈیا کو یا پورے سب کانٹیننٹ کو اور چائنا کو کہ یہ دو ملک تھے جو کہ دنیا کے امیر ترین ملک تھے۔ یعنی اگر آج کے دور سے موازنہ کریں تو یہ اس دور کا یورپ تھا یا امریکہ تھا۔ لیکن ان کنٹریز نے اپنی ترقی، اپنا سونا، اپنا اکانومی لوٹ مار کر کے یا دوسری قوموں پہ چڑھائی کر کے نہیں بنایا۔
محنت کر کے بنایا، اپنے نیچرل ریسورسز سے بنایا۔ ایگریکلچر سے تو ویسے ہی مالا مال تھے، پانی بے بہا تھا، اور پھر نیچرل ریزروز ڈفرینٹ منرلز کے یا جواہرات کے یا سونے کے بے تحاشا پائے جاتے تھے۔ لوگ یہاں پہ بہت خوشحال تھے۔ اب آتے ہیں اس پارٹ پہ کہ آخر ہوا کیا۔ تو اس خطے کے ڈاؤن فال کا سب سے بڑی وجہ لوٹ مار تھی۔ یہاں کے لوگوں میں تو یہ کانسیپٹ نہیں تھا کہ دوسری قوموں پہ چڑھاوا کر کے ان کو لوٹا جائے، لیکن اس قوم کو کوئی بچا نہ سکا لوٹنے سے۔ کہیں محمود غزنوی آ کے مندر کے نام پہ لوٹ کے چلا گیا، تو کہیں بہت سارے لٹیرے افغانستان سے یا ایون ٹرکس ایسے آتے تھے جو لوٹ مار کر کے یہاں سے چلے جاتے تھے۔ لیکن ورسٹ پیریڈ جو دیکھا جاتا ہے جس میں انڈیا یا چائنا کی اکانومی بالکل ڈاؤن فال کی طرف گئی، لیکن چائنا تو اس سے باہر آ گیا اس ٹائم پہ، لیکن انڈیا یا یہ پورا سب کانٹیننٹ اور پستی کی طرف چلتا چلا گیا۔ اس کی وجہ یورپینز تھے، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، جنہوں نے لوٹ مار کی اور ظلم کی وہ داستان قائم کی جس کی آج تک کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا قابض ہونے کے بعد کہ ہر چیز پہ ٹیکس لگا دیا۔ وہ کسان، وہ ہاری جو کہ خوشحال تھا، جس کے پاس بے تحاشا کھانے کو تھا، وہ جانوروں کو اور غریب غربا کو کھلانے کے بعد خود کھاتے تھے کیونکہ اتنا تھا ان کے پاس۔ جن کی خواتین سونے زیورات پہن کے کھیتوں پہ کام کیا کرتی تھی، اور سونا ہونا اور سونے کے سکے ہونا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہوتی تھی اس دور میں، کیونکہ لوگ زیادہ تر خوشحال تھے۔ لیکن جب برٹش نے ان کے اوپر ٹیکس لگانا شروع کیا، اور اتنا ہائی لیول کا ٹیکس تھا جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اب برٹش نے کس طرح ٹیکسیشن کی؟ ایک عام فارمر جو تھا اس کے اوپر ٹیکس تو لگتا تھا، لیکن وہ ٹیکس اتنا بھاری ہوتا تھا کہ وہ سب کچھ دے دلا کے بھی اپنے آپ کے پاس کچھ بچا نہیں پاتے تھے۔ اسپیشلی اگر بیچ میں کوئی ایسا سیزن آ گیا کہ آپ کی فصل صحیح نہیں اتری ہے، ٹیکس کم نہیں ہوتا تھا۔ اور یہاں تک کہ ان فارمرز نے، ان کسانوں نے، جو کہ میجر بیک بون تھی اس پورے ریجن کی، انہوں نے اپنے گھر کے رکھے ہوئے گہنے ٹیکس کے فارم پہ دینا شروع کر دیے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ صرف باتیں نہیں ہیں، حقیقت ہے، کیونکہ آج بھی برٹش کے میوزیم میں یہ زیورات پائے جاتے ہیں۔ یہ وہ زیورات جو اس دور کے غریب کسانوں نے ٹیکس کے طور پہ دیے تھے اپنے گھر کی خواتین کے کانوں اور گلوں سے، وہ ہار اور نگ اتار کے۔ تو ایک وائس رائے نے یہ خط لکھا اس وقت کے کلونیل ماسٹر کو کہ یہاں پہ اب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اتنی غربت ہے۔ تو اس نے کہا کہ اور کیا ہے وہاں پہ؟ تو اس نے کہا یہاں گھاس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ویل ایون ڈرائی grass can be sold and you can get some money out of it. Just sell the grass and send the money. یعنی وہ ہر طریقے سے لوٹ مار کرنا جانتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ 100 سال کے اندر وہ خطہ جو کہ دنیا کے امیر ترین خطوں میں شمار ہوتا تھا، اس کا بہت بری طرح سے ڈاؤن فال ہوا، یہاں تک کہ فاقے آنے لگ گئے۔ اور کہیں کہیں تو اکثر جان بوجھ کے ایسا ماحول کریٹ کیا جاتا تھا کہ لوگوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، جس کی سب سے بڑی مثال بنگال کا ایریا ہے، جہاں پہ ڈیلیبریٹلی کھانے پینے کو روک دیا گیا تھا یا قحط پیدا کیا گیا۔ وہ ایک بالکل کریٹڈ قحط تھا، صرف وہاں کے لوگوں کو سزا دینے کے لیے۔ ایک اور چیز جس سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے یا ویسٹ سے آئے ہوئے یورپینز نے لوٹ مار کر کے بے تحاشا ملینز بنائے اس دور میں، وہ سالٹ ریزروز تھے۔ انڈیا کی میجورٹی اکثر ویجیٹیرینز تھے، اور وہاں کی سخت موسم یعنی گرمی میں سالٹ کی کمی سے اکثر لوگ مارے جاتے تھے یا بچے ختم ہو جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ یورپینز نے یا کلونیلز نے اس وقت سالٹ کی اتنی لوٹ مار کی اور اتنے ملینز بنائے کہ پیچھے سالٹ کھانے کو بھی نہیں رہ جاتی تھی، جس میں کئی ان بورن بچے یا مائیں سالٹ کی کمی کی وجہ سے ماری جاتی تھی۔ اور سالٹ کی صرف لوٹ مار نہیں ہوتی تھی، جن کے پاس اگر اپنے سالٹ ریزروز بھی ہیں تو ان کو اتنا ہائی ٹیکس کیا جاتا تھا، اتنی ہائی ٹیکسیشن تھی کہ ان کے پاس کچھ بچتا نہیں تھا۔ دس واز اے نارم ان دوز ڈیز۔ یہ معاشی بدحالی کے بارے میں ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے کہا تھا کہ ہر انفیورٹی کمپلیکس یا سپیریورٹی کمپلیکس پاور اور پیسے کی بیس پہ بنتا ہے۔ تو ہماری قوم جو کہ اپنے آپ کو اتنا پست سمجھنے لگ گئی، کمتر سمجھنے لگ گئی،
اور غلامی کی اس حدوں پہ چلی گئی جس سے آج تک نکل نہیں پائی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی، کیونکہ آنے والی نسلیں جو کہ اس دور میں پیدا ہوئیں جب کہ سب لٹ چکا تھا، جب انہوں نے وہ گرینڈر اور وہ شاہانہ انڈیا کو نہیں دیکھا جو کہ کسی دور میں ہوا کرتا تھا، جسے سونے کی چڑیا کہتے تھے، تو وہ ایک عجیب سے انفیورٹی کمپلیکس میں چلے گئے جس سے آج تک وہ نکل نہیں پائے۔ لیکن اس کی ڈیٹیل کو دیکھا جائے کہ ویسٹ جن ترقیوں پہ آج بھی فخر کرتا ہے، چاہے وہ میڈیسن ہو یا ایگریکلچر ہو یا پھر ایروپلینز ہو، سائنس ہو، کسی بھی قسم کی، چاند پہ قدم رکھنے سے لے کر مارس تک جانے کے ارادے، ان سب کی بیس جو ہے اگر دیکھی جائے تو کہیں نہ کہیں ہمارے ہی خطے کے کسی سائنٹسٹ سے ملتی ہے، چاہے وہ مڈل ایسٹرن ہو یا پرشین ہو یا ساؤتھ ایشین ہو۔ یہ بات الگ ہے کہ اس علم کو لے کر انہوں نے کافی ترقی کی اور اس کا پورا فائدہ اٹھایا، اس کو آگے لے کر گئے، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے تانے بانے کہیں ملتے ہمارے ریجن سے ہی۔ تو پھر جب ایسٹ اتنا رچ تھا کلچرلی اور اکنامکلی یا کسی بھی حساب سے، یعنی آپ پرانی جتنی بھی سویلائزیشنز دیکھیں، مونجو دڑو ہو، ہڑپا ہو، بیبلونینز ہو، ایجپشنز ہو، یہ سب کے سب اسی خطے میں پائے جاتے ہیں، اور چائنیز ڈائنیسٹی کی تو اپنی ہی الگ ہسٹری ہے، اور یہ اس دور سے بہت پہلے ہے جب کہ یورپینز یا سفید فام اپنی حکومتیں اور اپنے امپائرز کھڑا کرنا شروع کیے تھے، یہ اس سے بہت پہلے کی باتیں ہیں۔ جس دور میں مونجو دڑو اور ہڑپا جیسی سویلائزڈ شہر پائے جاتے تھے جو کہ دنیا میں وہ ایک نیا سسٹم نظام لے کے آ رہے تھے، چاہے وہ ایگریکلچر ہو یا لا ہو یا پھر انڈسٹریلائزیشن ہو، اس دور میں سفید فام یا یورپین ڈارک ایجز سے بھی پہلے سٹون ایج میں رہ رہے تھے، اور زندگی اور سویلائزڈ ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ یہ سب بات کرنے کا میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں اب اسی چیز کے برعکس یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری قوم یا ہماری نسل کسی سے افضل ہے۔ کوئی بھی ریس، کوئی بھی قوم یا کوئی بھی نسل افضل نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ ایک ریس افضل ہے اور دوسری کمتر ہے کیونکہ ان کے حالات اور واقعات ایسے ہیں کہ وہ کسی ٹرموائل میں یا کسی آزمائش سے یا کسی تگدو سے گزر رہے ہیں، اس کی بنا پر کسی کو افضل یا کمتر کہنا میری ٹوٹل ڈس ایگریمنٹ اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ پوری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی نئی نسل کو، نوجوان نسل کو یہ بتایا جائے کہ اپنی زبان پر، اپنے کلچر پر، اپنے پاسٹ پر، اپنی ہسٹری پر فخر کیجیے، جاننے کی کوشش کیجیے۔ آپ کی زبان بہت نفیس ہے، بہت خوبصورت ہے، آپ کا لٹریچر وہ ہے جس پر آج بھی ریسرچز ہوتی ہیں، چاہے وہ غالب کی اردو ہو یا پھر شاہ عبداللطیف بھٹائی کا کلام ہو یا پنجاب کے کسی صوفی بزرگ کی شاعری ہو، اور اس سے ہی پیچھے چلے جائیں گے تو سومیرینز یا بیبلونینز یا ایجپشنز کا جو دور ہے، ان کا جتنا بھی لٹریچر تھا، جتنی بھی نالج تھی، اس کو جتنا بھی ہم ڈسائفر کر پائے ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد صرف حیرانی ہوتی ہے۔ تو یہ جو انفیورٹی کمپلیکس ہے، اس سے باہر نکلیے، اپنے آپ کو پہچانیے۔ آپ کی قوم، آپ کی ریس اور آپ کی زبان چاہے کچھ بھی ہو، چاہے وہ اردو ہے، پنجابی ہے، پشتو ہے یا پھر سندھی ہے، یا اس خطے کی کوئی بھی زبان ہے، تیلگو ہے یا کیرلائٹ ہے یا جو بھی زبان آپ بولتے ہیں جو کس ریجن کی، یا ایون چائنیز ہے، اٹس ون آف دی اولڈسٹ لینگویجز ان دا ورلڈ۔ آپ کی سویلائزیشن، آپ کا کلچر، آپ کی تاریخ دنیا کی قدیم ترین تاریخ ہے، اس پہ فخر کیجیے۔ اگر کسی دور میں ہماری قومیں اس گلوریس پاسٹ سے گزری ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دور میں ہم دوبارہ اس گلوری کو دیکھیں، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات ہے یہ ریئلائز کرنا، یہ جاننا کہ آپ میں ہر پوٹینشل ہے آگے بڑھنے کا، آپ کی قوم میں ہر وہ کوالٹی ہے، بلکہ کچھ طریقوں سے تو شاید ہمارا کلچر زیادہ رچ ہے۔ اس کی وجہ میں یہ بولوں گا کہ یو ایس اے میں کئی سال رہنے کے بعد مجھے ایک چیز کا تو اندازہ ہوا کہ جو کلچر کی خوبصورتی ہمارے پاس ہے، جس میں چھوٹی سے چھوٹی بات لے لیں، چاہے وہ گھر آئے مہمان کی عزت کرنی ہے، کہ جب مہمان آئے تو اس کے سامنے ہم خاطر تواضع کر کے مختلف قسم کے طعام بچھا دیتے ہیں، لیکن آپ جب یہاں پہ ویسٹ میں کسی کے گھر پہ جاتے ہیں تو وہ آپ کو پانی کا ایک گلاس بھی نہیں پوچھے گا۔ میں باعث نہیں ہو رہا ہوں، لیکن یہ کلچر ہے، اینڈ آئی تھنک ہمارا کلچر زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ بیوٹیفل ہے، کیونکہ کسی بھی چیز میں بیوٹی تب آتی ہے
جب آپ کو دینا آتا ہو، صرف لینا نہیں. اینڈ آئی تھنک ہمارا کلچر اس چیز سے انریچڈ ہے. تو قدر کیجیے اپنے کلچر کی، اپنے زبان کی، اپنے ہسٹری کو جاننے کی کوشش کیجیے. اینڈ بی پراؤڈ آف وٹ ایور کنٹری نا یو کم فرام، بٹ یو کم فرام دا سیم مدر گریٹ انڈیا، جو کہ پورا ساؤتھ ایشین ریجن ہے. چاہے وہ انڈیا ہو آج کا دور کا، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے وہ نیپال ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، خطہ پورا ایک ہی ہے. اینڈ یو شوڈ بی پراؤڈ آف یور روٹس. آئی ہوپ میرا یہ آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا. پلیز ڈو رائٹ ٹو می واٹ یو تھنک اباؤٹ اٹ. اگر آپ کو لگتا ہے، اگر آپ مجھ سے ڈس ایگری کرتے ہیں، پلیز گو ہیڈ رائٹ یور کمنٹ اینڈ آئی ول ٹرائی ٹو ریپلائی ٹو یو. اینڈ ہو سکتا ہے آپ کے ان جوابات کو سن کے میں آپ سے کچھ سیکھ جاؤں. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو. ہیو اے گریٹ ڈے. خدا حافظ.